सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SNZ को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मायूस कभी होता नहीं जिसको यकीन है, अल्लाह के गर देर है अंधेर नहीं। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज साथियों, इस दौर का एक अलमिया ये कि मायूसी छा गई, और मायूसी की वजह अल्लाह पर यकीन की कमी है और मखलूक की उम्मीदें ज़्यादा बनी। यानी जो उम्मीदें अल्लाह से रखनी चाहिए वो मखलूक से हो गई, और जो मखलूक से रखनी चाहिए उस पर अल्लाह ताला की उसमें रख गई। फिर अपने ही अमल पर नाज कि अल्लाह बग़ैर अमल के कोई चीज़ कबूल ही नहीं करता। इस ट्रेन ने लोगों को अल्लाह से दूर कर दिया। ये चीज़ दुनिया में मायूसी का सबब बन गई जब इंसान को ये पता चलता है कि मैं इतना बदकार हूँ, बदअमल हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा तो अल्लाह से मांगना छोड़ देता। तो आज अगर यही तारीफ की जाए तो ये चीज़ें अल्लाह से दूरी का सबब नहीं बना रही मखलूक। यही वजह है कि जो लोग ज़रा सा फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर वो दीन से इतना दूर चले जाते हैं कि उनके दिमाग में ये बात होती है कि बस अब तो हम गिर गए, अब तो हम पक्के जहन्नमी हो गए, अब जन्नत हमारी है ही नहीं। और यही मायूसी उनको अल्लाह से दूर करती चली जाती। हालांकि एक हदीस है कि जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला बंदा जब उस रब की तरफ जाता है तो ये हदीस है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो मेरी तरफ चल कर आता है, जब वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है मैं उसको गले लगाता हूँ, जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। मुराद यहाँ पर अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है और ढांप लेती है। अल्लाह ने शैतान को पैदा किया है, नफ्स को पैदा किया, अल्लाह को उसकी ताकत का पता है, इंसान उसकी ताकत से न कोई वाकिफ इतना नहीं कि हम उनकी। अल्लाह ताला किस तरह बंदे को माफ़ करेगा, उसके छोटे माफ़ करेगा, बड़े माफ़ करेगा, ये आइमा कि हाँ ये छोटा बड़ा नहीं था, ये बाद वालों ने शुरू किया। ताखिरीन का ये मज़हब, मुतक़द्दिमीन ने ये चीज़ अल्लाह की तरफ तफ़वीज़ कर दी कि अल्लाह को पता है कि उसके छोटे माफ़ करेगा, बड़े माफ़ करेगा। तो बाद वालों का इल्म आइमा के जितना इल्म नहीं है, ना उन मुज्तहिदीन तक पहुँचता है। अल्लाह ने जो माफ़ करना है ये बाद में ये फ़िरके पैदा हुए हैं, मुअतज़िला, ख़वारिज। मुअतज़िला जितने फ़िरके पैदा होना शुरू हो गए, उन्होंने यही कहा कि बस अल्लाह पे लाजिम है कि इसको सज़ा देगा। ये खारजियों का मज़हब है कि जिसने गुनाह किया वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। या अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब नहीं है। क्या गुनाह सिर्फ़ एक है दुनिया के अंदर? हमें तो कबायर का भी पता नहीं, याद भी नहीं होगी कि कितने हैं। वैसे 70 कबायर हैं। बाज़ सगीरा को कबीरा के अंदर दाखिल कर दिया और कबीरा को सगीरा भी नहीं समझते। बाज़ जो सगायर है गुनाह उसको क्या कर दिया, कबीरा बना दिया, और जो कबीरा है उसको सगीरा भी नहीं समझते। तो ये ख़तरनाक बातें नहीं, ये भी तो एक तजावुज़ है शरीयत के हुदूदुल्लाह की। हमारे यहाँ पासदारी अगर नहीं रहेगी तो हम क्या करें? फिर अगर हमारे गुनाह हैं, हम चाहते हैं कि ये छुप जाए, तो अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया कि मोमिन की पर्दादरी मत करो। मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरे गुनाहों की प्रचार ना हो, मेरी गलती अल्लाह माफ़ कर दे। अगर कोई मखलूक देख ले तो उस पर
اس کو اس کا اشتہار نہ بنائیں. کیا میں یہ نہیں چاہتا؟ میں چاہتا ہوں. تو میں کسی مسلمان بھائی کا پھر کیوں نہیں چاہتا؟ اس مومن بھائی کی پردہ دری کیوں کرتا ہوں؟ اس کی عزت کو کیوں اچھالتا ہوں؟ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے اندر یہ کھوٹ کھوٹ کر بھری. تکبر کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. تکبر کیا ہے؟ آسان سی مثال دیتا ہوں. اس کو آپ تقوی سمجھ لو، یہ آپ کی غلطی ہے. اس کو پرہیزگاری سمجھو. تکبر یہ ہے کہ آپ کو دوسرا آدمی حقیر نظر آئے. فاسق فاجر ہوں، میں متقی پرہیزگار ہوں، یہ تقوی، یہ کبر کی علامت ہے. آپ متقی پرہیزگار بھی بن جاؤ گے تب بھی اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھو گے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے آپ کو فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. اللہ کو پتہ ہے کہ تم کتنے نیک ہو. اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے، نیک بنتے رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بعض چیزیں مشہور چلتی آ رہی ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اتنی بڑی دیوار ہوتی ہے کہ اس کو پھلانگنا پھر مشکل کام نہیں ہے. تو آگے سے کہیں گے یہ تو بزرگوں کو تو بچایا جائے گا، حدیث چھوڑ دیں گے، حضور کی سنت چھوڑ دیں گے، ہر وہ کام چھوڑ دیں گے، مگر وہ بات نہیں چھوڑیں گے جس میں تسامح ہوگا. اب ایک روایت ہے مسلم کی، اکثر یہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں. شاگرد نے بھیجی کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو وہاں ایک لڑکی پر نظر دیکھا. اس کو کس کو دیکھا؟ خادم موجود. اور فرمائے کہ اس کو نظر ہے، اس کو منتر پڑھواؤ. اب یہ طب کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی. اب یہ روایت حدیث یہ مسلم ہم نے تو نہیں لکھی نا. اب جو یہ چیخ رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیں ٹیں کرتے ہوتے ہیں، اب ان سے بتاؤ کہ جب یہ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور حضور نے فرمایا اس کو منتر پڑھواؤ، تو اس سے مراد صاف ہے نا کہ جو قرآن کے علاوہ منتر ہے وہ حضور نہیں پڑھتے تھے مگر دوسروں کے لیے جائز تھی. قرآن سے اگر ہوتا تو اس کی دم مقدر تھا، تو جس چیز سے تو حضور نے فرمایا اس کو اس سے دم کرواؤ، ورنہ آپ علیہ السلام قرآن پڑھ کے دم کر سکتے تھے. تو اس سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ رقیہ قرآن کے علاوہ بھی ہے، لیکن قرآن کے علاوہ رقیہ حضور نہیں پڑھتے تھے مگر اوروں کو فرماتے تھے کہ کروا لو. چہرہ دیکھنا اور چہرے سے مرض کو دیکھنا یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جن کو اللہ دیتا ہے نا یہ ان کو پتہ چلتا ہے. یہی تو فرق ہے کہ جب طبیب دیکھتا ہے اسے مرض نظر آتا ہے اور جو شہوت پرست دیکھتا ہے اس کو عورت نظر آتا ہے. جب طبیب دیکھتا ہے تو اسے وہ مریض نظر آتا ہے، اس کے مرض کا اس کو اندازہ آتا ہے، کیونکہ اندر کی چیز اور یہ جو جن کے اوپر یہ سوار ہوتی ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں وہ کمال نہیں کہ وہ اندر کی چیز کو دیکھ سکے. تو یہ تشخیص ثابت ہے، لیکن کیا کریں؟ اس سے ایک اور دلیل بھی آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خارج کیوں کیا تھا چہرے کو. اس کی وجہ یہ ہے دیکھو احادیث مل رہی ہے آپ کو، ان کا کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بعد میں متاخرین نے اس کو اپنایا مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، انہوں نے چہرے کو اس میں شامل نہیں فرمایا تھا. تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن طبیب کے لیے اور نظر
کہ اس سے ثابت ہوتی ہے اور اتنی مضبوط ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اپنے آپ کو کل مت سمجھو، انسان بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کیا یہی چیز ہے کہ مایوسی جو ہے انسان کو وہ کر دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ معصوم بن جائے گا، علم والے سے غلطیاں نہیں ہوں گی، بزرگوں سے نہیں ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی؟ غیبت تو ہم دھڑا دھڑ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں؟ حق ہوتے ہوئے اس کو جھٹلاتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں؟ حسد ہم لوگ کرتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں؟ دوسروں پر تہمتیں ہم باندھتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں؟ شرعی قضا پوری نہیں ہوتی ہے، تم اس بات کو مشہور کر دیتے ہو، یا شریعت میں وہ چیز اس کے حدود مقرر ہے تم اس کو مشہور کر دیتے ہو، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ مالیات کا نظام ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کتنا ہمارے اندر موجود ہے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ امانت کتنی لوگوں کے ہم لوگ اس کو پہنچاتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ دوسروں کی عزت کس طرح ہم اچھالتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ پھر بھی متقی پرہیزگار بنے ہوئے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور ایک بات ثابت نہیں کرتا، آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، کیا یہ عیب جو اس کے اندر موجود ہو، تو فرمایا جو عیب موجود اس کو بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر موجود نہ ہو تو یہ تہمت ہے۔ پہلے تو غیبت کی جاتی تھی، دور تھا تو الٹیاں ہو جاتی تھی، گوشت منہ سے نکلتے تھے۔ غیبت کے بارے میں آتا ہے ایسا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، یہ عام ہو چکا ہے، اور جب عموم میں بلوہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہ نظر نہیں آتا، اور جو نیکی ہے وہ گناہ نظر آ رہا ہے، اور جو گناہ ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آپ چلے جائیں، اس سے آپ کو اگر کوئی پاک مل جائے تو پھر مجھے بتا۔ حسد، اس سے جب آپ لوگ ذکر کرتے 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 ایک دوسرے سے جلنا شروع ہو جاتے، شاگرد استاد کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے مرید اس کو اپنے شیخ کے تقابل میں کھڑا کر دیتے۔ استاد اور شاگرد کا کوئی تقابل تو ہوتا نہیں، کوئی مقابلہ تو ہے ہی نہیں، مقابلہ تو شاگرد کا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ فقہ اور دلیل کا نام ہے۔ بعض ہم نے ایک چیز دیکھی، جب تحقیق کی تو پوری چیز دوسری اور مشہور چلی آ رہی، اب کرو گے تو ایک کو حرام مچتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ سے دوری کا سبب مت بنو۔ یہ وعید جو ہے، اسلام کی چند چیزیں یاد رکھیں کہ مبشرات ہے، حدود ہے، اور وعید ہے، اور تعزیرات ہے۔ مبشرات جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ قرآن نے ان کو تقسیم نہیں فرمایا کہ کس کو کیا کیا۔ ہم اگر بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کس سے؟ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزہ رہنے والوں سے۔ تو تائبین کو تو اللہ تعالیٰ نے باہر نہیں کیا۔ اسی طرح وعید جو ہے یہ غیب ہے، کس کی نماز قبول ہے کس کی نہیں ہے، آپ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اب اس کی مثال آپ ایسے لے لیں
کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس طرح کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے منہ پہ مل، لیکن حضور نے اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایک شخص نے اگر گناہ کیا یا کچھ بھی کیا ہو، حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، مگر حضور نے اس کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ کیسے؟ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے کے پاس شکایت آتی، یا رسول اللہ یہ شخص جو ہے نماز تو 5 وقت پڑھتا ہے، مگر دنیا کی جتنی بھی برائیاں اس میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آگے آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی، اور چند عرصے بعد وہ بندہ بالکل متقی پرہیزگار جو خرابیاں تھی سب نکل گئی ان سے۔ وہ تو ایسے بھی، لیکن وہ جو کمیاں تھی اللہ نے ان سے دور فرمایا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کے فیصلے حضور نے نہ کیے، جن کے فیصلے اللہ نے نہ کیے، جن کے فیصلے صحابہ نے نہ کیے، جن کے فیصلے تابعین نے نہ کیے، ہم ان کے فیصلے کرنے بیٹھے اور پھر کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے، وہ خود بڑا بزرگ ہوگا بھائی، تمہارا بزرگ ہو وہ فیصلہ کرتا ہے جو اللہ اور رسول نہ کرے تو تم اس کو تو بڑا تو مانو گے نا۔ حدیث سے چیز ثابت ہوگی، اس کو کراہت کر رہے ہوں گے، یہ کہ سمجھے کہ میں جو ہے نا دین کو، حضور فرماتے الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے۔ آگے کیا کہیں گے؟ ایک قول ہے اگر جس سے سننا سے بدعت کی بو آتی اس کو بھی چھوڑو، الفاظ استعمال کرنا سن یہ بزرگوں بول رہے ہیں، بزرگ بول رہے ہیں، یہ بزرگ بنے ہوئے۔ ہمارے پشتوں میں ایک مثال دی جاتی تھی، میرے کافر ملا ہے، ہم نے کہا گناہگار ملا بنو مگر کافر ملا مت بنو، سمجھ گئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمیں اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ بخشنا، اس عمل کی برکت سے اللہ گناہ بخشنا، یہی تصور رکھو کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق پاکی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے، بس اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر چل جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب انسان نفسانی طور پر بیمار ہوئے، ایک ہوتا ہے سحر کی وجہ سے بھی، یہ بھی 3 چیزوں کی بیماریاں موجود ہیں، اور اس میں کارآمد جو چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں، جسم کے اندر بیماریاں آتی ہیں، جرثومیں موجود ہیں، لیکن سحر بھی موجود ہے۔ اسی طرح نفس کی بیماریوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور نفس کی بیماریاں باطنی، اور اس میں سحر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا علاج کثرت ذکر ہے۔ اسی کثرت ذکر پہ کھڑا کرنے کے لیے بزرگوں نے یہ مجاہدے کی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن کثرت ذکر کرنے والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر علوم کھول لیتا ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کا چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، اس کا علاج ذکر ہے، کثرت سے کرنا۔ لیکن جب انسان کے نفس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا حسد اس کو تباہ و برباد کرے گا، اور آخر میں شیطان آپ کو حسد میں مارے گا۔ اس لیے جو بھی کرو، نسبت تمہارے پاس دنیا آئے یا نہ آئے، اور حسد تمہیں منصب کے بعد پیدا ہوگا کہ تمہارے علاوہ کسی کو منصب مل جائے تو یہ تم میں حسد پیدا کر دے گا۔ تو اس سے بچو، یہ بہت خطرناک مرض ہے، اور یہی آ کے بندے کو مارتا ہے، اور اسی سے پھر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ یار اللہ کا کام ہے، مدرسے سے لے، خانقاہ سے لے، حکومت سے لے، بادشاہ سے لے، کسی سے بھی نہیں،
اپنے کاموں میں تو کسی کا محتاج تو نہیں. نمرود کو اللہ نے مارا تو ایک مچھر کے ذریعے. فرعون غرق ہوا تو پانی کے اندر. یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے استعمال فرما دی ان کے لیے اس کو تباہ و برباد کرنے. ایک مچھر کے ذریعے مارا. وہ مچھر جو رو رہا تھا کہ میں بیکار ہوں, اس کے ذریعے کس کو مارا؟ نمرود کو. اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے. خانہ کعبہ کو ابابیل سے اس کی حفاظت فرمائی. اصحاب فیل کے بارے میں ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہے, تو ہم پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے, اللہ تم سے کام لے, اللہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہمارے ادارے سے اللہ نے کام نہیں لیا تو اللہ ہمارے ادارے کا محتاج ہوگا. اللہ ایک شخصیت کو کھڑا کرے گا, اسی سے ادارے بنوا دے گا. اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں, وہ چاہے فاسق سے لے لے, وہ چاہے متقی سے لے لے. آج آپ کو کفار کہتے یا کوئی دنیا میں کہتے ہمیں تو اسلام وہاں نظر آتا ہے, یہاں نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا جواب آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, وہاں اسلام نظر آتا ہے, مسلمان نظر نہیں آتے. یہاں مسلمان ہیں مگر کمزوریاں ہم میں پائی جاتی ہیں. اب ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ اب وہ یہ تھوڑی کہتے کہ کفرستان کی وجہ سے کامیابی ہو, کہیں گے اسلام, کیونکہ اس مسلمان کو تو پتہ ہے اس نے اسلام پڑھا ہوا ہے. ان کے معاملات ٹھیک ہے, ان کا حدود جو انہوں نے رکھے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ بس وہ شراب میں, شباب میں اور عریانی اور فحاشی میں مست ہے. باقی کون سی سی چیزیں جو ان میں نہیں ہے؟ ایک اسلام نہیں اس میں, اور یہ 4 عمل کی خرابی ان میں موجود ہے. ایمان ہے یہ نہیں ہے, اور کیا ہے؟ بدعملی میں کیا چیز ہے؟ عریانی ہے, فحش, شراب اور سود. اب جو شراب ہے ان کے مذہب میں ویسے بھی جائز ہے, عیسائیوں کے ہیں. تو ہر وہ چیز دیکھو تو صحیح کہ بندہ ترقی کس وجہ سے کر رہا ہے. ایک ہے آپ کا عمل, ایک ہے بزرگوں کا عمل, ایک ہے حضور کا عمل. اس میں فرق ہے. ایک حیرت انگیز نکتہ ہوتا ہے, خود ایسی چیز پہ کھڑا ہے جو ثابت نہیں ہے اور دوسروں سے ثبوت مانگتے ہیں. اپنے یہ نہیں دیکھتا کہ جس دیوار پہ میں کھڑا ہوں وہ بھی ثابت نہیں ہے. جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اگر وہ میرے سے نیچے کھینچ لے تو میں بھی تو زمین پر ہی آؤں گا نا. لیکن تجربات زمانے کے ساتھ مسلم ہے. ہر زمانے کے ساتھ اس کے تجربات معروف ہے, بس اس کو شریعت کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, باقی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مگر پھر بھی پوچھتے رہیں گے کیوں انہوں نے کرنا نہیں, جنہوں نے نہیں کرنا ان کو چھوڑ دو. خواہ مخواہ ان کی باتوں میں مت آؤ, یہ شیاطین ہوتے جو ان کے اس کو وسوسے ڈال رہے ہوتے تمہیں. تم یہاں علم سیکھنے آئے ہو, معصوم بننے نہیں آئے ہو. یہ یاد رکھنا, اپنے دماغ میں ایک بات یاد رکھو, کیا بننے سیکھنے آئے ہو؟ معصوم بننے نہیں ہے. مدرسے جاتے ہیں کس لیے؟ معصوم بننے, پاک باز بننے جا رہے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے مگر معصوم نہیں بن رہے. معصوم میں اور پاک باز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معصوم سے کبھی گناہ نہیں ہوتا اور پاک باز سے گناہ ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا. میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ جی اس پہ جیری کر رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے کہ یہ بات عقائد میں شامل ہو چکی ہے. لوگوں کا نظریہ یہ بنتا جا رہا ہے, وہ گناہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اس کے دماغ میں ہے کہ میں صوفی ہوں, میں جو بھی بول رہا ہوں بس میں پاک باز ہوں. چاہے اجتہاد کا پیمانہ ہو, چاہے مکاشفہ اور الہام اور القاء کا پیمانہ, سب نے قرآن اور سنت کو بنایا ہے. اجتہاد کو بھی اس پہ پیش کیا جائے گا, اور صوفیہ نے کہا کہ اپنے کشف اس کو بھی قرآن و سنت پہ پیش کیا گیا. اس کے خلاف ہو تو رد.
اس کے خلاف ہو تو رد. صوفیاء کا پیمانہ تو ہے کہ رد. انہوں نے کہا قرآن و سنت کے خلاف رد کر دو. اگر ہو تو قبول ہے. یہ قرآن اور سنت ہمارے پاس اصل ہے، اور جو اصل موجود ہو تو اس کے پھر بعد میں جو لوازمات ہے وہ بھی قابل قبول مانے جاتے. جب اصل میں وہ چیز نہ ہو تو پھر نقصان دہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں میں جب انسان علوم میں اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو اس کے اندر سے تصنع ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو بناوٹ ہے نا یہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر سادگی آنا شروع ہو جائے گی. کسی کے اندر جب نسبت منتقل ہوتی ہے نا تو رونا شروع ہو جاتا ہے. جس میں اصل نسبت منتقل ہوتی ہے، جسے برکت ملتی ہے تو وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اور جسے منتقل ہوتی ہے نا پھر وہ دھاڑے مار مار کے روتا ہے. یہ فرق ہے. اس سے برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ روتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ جب وہ بوجھ اس پہ آتا ہے اس وقت اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز مجھے منتقل ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ چیز اس کے اندر منتقل ہوتی ہے، واق جب اس کے دل میں لگتی ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے یار یہ کیا ہو گیا. پہلے تو میں ایک آزاد سا، اب اتنا بڑا بوجھ کیسے برداشت کروں. پھر بزرگوں میں ایک آگے جا کے ایک بزرگوں کا ایک نظر اس کا کہ ملامتیاں کہتے ہیں. ایک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتے، یہ ملامتی نہیں ہوتے. ملامتی بہت بڑے بڑے جبال علم ہوتے ہیں. وہ صاحب حال نہیں ہوتے کہ اس طرح صاحب حال ہو. وہ حرکتیں جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لوگوں نے ان کو اتنا چڑھا دیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، کہیں میری وجہ سے اللہ کو نہ بھول جائے، کہیں ان کرامات میں پڑھ کے اور ان پڑھ کے اللہ سے دور نہ ہو جائے. یہ سب کچھ کسی مخلوق کو نہ سمجھنا شروع کر دے، نہ کسی انسان کو شروع کر دے، پھر وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دے. تم مت کرنا، یہ میں تمہیں صرف حال میں کہ تم لوگ شروع ہو جاؤ اپنے آپ کو ملامتی بنا لو. ملامت حال والے پہ آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے، مگر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں. اب کیا ہے، یہ تمام اصطلاحات جو صوفیہ کی موجود تھی جوہلا نے اپنا لی، مجانین نے اس کو اپنا لیا. جو پاگل مجنون ہوتے ہیں انہوں نے اپنا لیا. ہم سمجھتے کہ یار یہ وہ والے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. علم چاہے تم کسی بھی اس میں ہو جاؤ چھپتا نہیں ہے کسی نظر. جوہری کی آنکھ سے ہیرا نہیں چھپ سکتا. اور نادان کے ہاتھ میں ہیرا و کوئلہ برابر ہے. اس لیے رحمان بابا نے فرمایا نا، پا بازار دنا بیناو جو ہریانو، پا بازار دنا بیناو جو ہریانو، خرمورا گوہر لال دریوڑ یودی، او کلندر کپرشتیا کلندر وی، نو خان سلطان کلندر دریوڑ یودی. تو ہمارے یہاں یہ کیا ہے کہ نابینا جوہری کے ہاتھ میں، جس میں علم بھی نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، بناوٹی جوہری بنا. یہاں سے مراد نابینا وہ علم سے نابینا ہو. مراد یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں، جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو، نور نہ ہو. کیونکہ اندھے بھی ایسے جوہری گزرے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں پتھر رکھ دو، لال رکھ دو، گوہر رکھ دو، تینوں ایک ہی. اور کلندر اگر واقعی کلندر ہو، کیا ہو، تو پھر خان سلطان کلندر تینوں ایک ہے. تعدیث نعمت ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس پوری دنیا میں بھی ایک قانون نافذ ہوگا توہین رسالت پر، کہ ہر ملک اور کافر بھی اس پہ سائن کرے گا کہ یہ ناجائز چیز ہے. تو کل یورپی یونین نے کر دیا عدالت نے کہ نہیں
یہ اس زمرے میں نہیں آتا. حضور کی گستاخی اس سے انتشار پیدا ہوگا، لہذا اس کو سزا دی جائے گی. نعرہ تکبیر! تو عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، تو ہم اپنے اندر پہلے وہ چیز پیدا کرو. سیٹ کے لیے ہم لوگ کتنا لڑتے اور حضور کے لیے کتنا لڑتے. ہمارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. مدرسے کی میرے اندر کتنی قدر اور اپنی کتنی قدر. ہم بول کے ہٹ جائیں گے کہ یار یہ چیزیں جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں نا وہ سیٹ کے پابند نہیں ہوتے. پھر ان کا مقصد وہی ہوتا ہے، رہے یا نہ رہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی جماعت کے لیے اوروں پہ رد کرنا شروع کر دو، اپنے ہی بھائیوں پر رد کرنا شروع کر دو، اپنے آپ کو اعلیٰ اور سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دو. تم نے صرف بستر دے کے اور وہ خون کی قربانیاں دے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اے سی روم سے باہر ہم گئے نہیں، مارغلہ ٹویٹا کرولا سے گئے نہیں. اور جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیوں اور جانیں دیوں، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کہے گا مجھے توڑنے کے لیے لیڈر، دوسرا کہے گا مجھے توڑنے کے لیے لیڈر. اتنا سا پاکستان اللہ نے ہم کو دیا تھا. ہزار سال ہندوستانوں پر حکومت کرنے والی حکومتیں چھن گئی نا. جب اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیا تو وہ حکومتیں تمہاری کس کے پاس چلی گئی؟ یہ 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی. یہ اتنے بڑے بڑے براعظم جو آج مسلمانوں کے قبضے میں، وہ مسجدیں جو آج ویران ہو گئی، ٹوٹ گئی، وہاں پر کیا کیا بن گئے، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہم جیسے سیاستدانوں کی وجہ سے. کیا ہوا؟ کن کی وجہ سے؟ یہ سیاستدانوں کی وجہ سے. اغیار کو پہ گلا پھیرتے پھیرتے اپنے کے لوگوں پہ گلا پھیرنا، چھک چوری پھیرنا شروع کر دی. جو بندہ عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اس سے یہ تمام مت رکھو، اس کی روح بھی زبردستی قبض کی جائے گی. ان کو شوق نہیں ہوتا مرنے کا، چپک جاتا ہے دنیا سے. اس اندھیروں کے اندر اللہ نے ملک بنوایا. اس کے لیے ایک شخص کو منتخب کیا، اس پہ ایک بزرگ کا ہاتھ رکھا، محمد علی جناح اس کا نام، تو اس پہ ہاتھ رکھنے والے اشرف علی تھانوی صاحب. بظاہر دنیا کو ایک لبرل نظر آنے والا آدمی، مخالفین کو مسلمان نظر نہ آنے والا آدمی، اور صریح کافر ان کو مومن نظر آئے اندر سے. کون؟ جی وہ حضرت عمر کی تعریف کرتا ہے. تقابل حضرت مدنی اور قائد اعظم کا مت کیا کرو. جب تقابل کرو تو حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کا کیا کرو. زیادہ چالاکیاں مت کرو. اب میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں. ایک بزرگ نے ہاتھ رکھا ہے قائد اعظم پر، اس کا نام ہے محمد علی جناح. ایک ہے جواہر لال نہرو، گاندھی. کتنے؟ ایک ہے جواہر. اب اس کا تقابل کرو کہ ان دونوں میں کون بہتر ہے، محمد علی جناح میں اور اس میں. ادھر کیوں جاتے ہو؟ ادھر آؤ نا.
بزرگ کا بزرگ سے کرو اور سیاستدان کا سیاستدان سے کرو، تمہارے سامنے پیمانہ خود آ جائے گا۔ پھر آپ کا یہ ملک دو قومی نظریے پہ بنا ہے، اپنے ذہن کو صاف کرو، اپنے جو بھی ان کے نظریات پہ بات کر رہا ہوں میں، دو قومی نظریے کے بنیاد پہ بنا ہے، اور جب دو قومی نظریے کے بنیاد پہ تھا تو ادھر مسلمان ادھر ہندو۔ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، یہ حضرت تھانوی کی رائے تھی۔ کیا تھی؟ یہ ملک بنا، اتنا سا پاکستان دنیا کو نظر آتا ہے، روب کہاں تک ہے؟ اس ملک کا روب زیادہ ہے جس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ رکھا، یا ان کا روب زیادہ ہے جن کی ہمدردیاں تم لوگ دل میں لے کے پال رہے ہو؟ اب یہ اس فوج کی وجہ سے بچا ہے، تمہاری وجہ سے بچا ہے۔ اللہ نے اس وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ وہ تو پتلون پہنتی ہے۔ میں کھل کے بولتا ہوں، میں ڈرتا کسی کے اس سے بھی نہیں ہوں۔ بات غلط ہے۔ 65 سال ہو گئے تمہارے اندر یہ بغض پل رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ یہ جو اندر جو تم لوگوں نے تقیے پالے ہو نا، اس کو ختم کرو۔ دیوبند اخلاص کا نام تھا، ہے اور رہے گا۔ ہمیں یہ بیرونی امپورٹڈ چیزیں نہیں چاہیے کہ منہ سے کچھ اور اندر کچھ۔ جن کے ساتھ بیٹھ کے سیکھے ہو نا، یہ ان کا حصہ ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے۔ حضرت مدنی نے صاف اعلان کیا تھا ایسے انگریز کی حکومت میں، یہ کفن لے کر آیا ہوں، تمہاری حکومت میں حرام ہے، یہ میرا فتویٰ ہے۔ انگریز کی طاقت کو بڑھانا حرام ہے۔ اسی طرح جب مخالف ہے تو کھل کے مخالف ہے، جب حامی ہے تو کھل کر حامی۔ اور وہ بزرگ اس ملک کے بارے میں یہ کہہ کے جا چکا کہ مسجد میں بنانے میں مسلمانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، بن جائے تو تعظیم سب پر لازم ہے۔ بن گیا۔ اب تمہارے یہاں پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تقسیم صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہوا، وہ صحیح نہیں ہوا، اگر یوں ہو جاتا، یہ یوں کر کے تم ایک سیٹ آج تک نہیں جیت سکے۔ اپنوں کو توڑنے کے علاوہ سیکھا کیا ہے ہم لوگوں نے؟ ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے جو تمہیں ایک ووٹ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ میرے پاس ہو، میں نے تمہیں تجزیہ بتاؤں گا، اگر نہیں ثابت کرا تم نے یہ بات نہیں مانی تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اپنے ملک کی قدر کرنا سیکھو، اپنے اداروں کی قدر کرنا سیکھو۔ میں کھل کے بول رہا ہوں، میں کوئی بغض نہیں رکھ رہا، نہ میں تم لوگوں سے ڈرتا ہوں، تمہارا ذہن صاف کر رہا ہوں۔ تم علاقے کے ایک بدماش کے مقابلے کے نہیں ہو۔ کس کے؟ جو تمہارے علاقے میں بدماش ہے نا، اس کے جہاں ایک تنظیم تھی، کوئی اس کو منہ دے سکتا تھا؟ یہ میں تمہاری طاقت کا اندازہ بتا رہا ہوں۔ توکل تو ہے، اللہ نے فرمایا کہ پہلے رسی باندھو، حضور نے فرمایا پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی تمہاری رسی کی پہنچ کہاں تک ہے یہ تم خود سوچ لو۔ وہ جو بولتے ہیں نا وہ سرپرے ہوتے ہیں، ان سرپروں کو غلط باتیں مت کرو۔ ملک کی محبت پہلے اپنے اندر جگاؤ، اور ریاست کی محبت اور ریاست کے استحکام کے لیے حضور نے جو 54-55 قبائل جمع کیے تھے، وہ سارے مسلمان نہیں تھے۔ یہ سنت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ آج انگریز کیا کہتے ہیں؟ ریاست میں کچھ مت کرنا، باقی تم لوگ اپنا کام کرو۔
ریاست کے قوانین کو مت چھیڑو، فلاں اس کا غلام ہے، ڈمکا اس کا غلام ہے، فلاں اس کا غلام ہے. یہ تم لوگوں نے یہ غلام 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 کر کے یہ بہانے ہیں تم لوگوں کے. آپ کے اندر ایک چیز چھوڑی جاتی تو اس غلامی میں تو تم بھی ہو، آپ کس کے غلام ہو؟ اور جب تم نے اپنے آپ کو غلام مان لے تو پھر آقا کے خلاف بولنا تو جائز نہیں ہے. آزاد بولنے والوں کے لیے جائز ہے. ان چیزوں سے لوگوں کو ایسی مت وہ کیا کرو. ملک میں ایسی باتوں سے بچو جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. ہر جگہ مذہبیوں کو کھڑا کر کے جو ہے نا آسمان سر پہ نیچے کہتے ہیں. تم لوگوں کا بھی دماغ اپنا اللہ اللہ کرو اور رہو آرام سے. شاہ علی خان اپنے سے بناتے جب دو چتر پڑھتے پھر کہتے میں تے گیا. الٹے کام مت کرو، تمہارے گھر پہ کوئی نہیں آئے گا. دنیا رہتی ہے وہاں پر ہر ملک میں، لیکن ان ملک کے قوانین کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتا. آپ کوئی نہیں آئے گا. آپ قانون ہاتھ میں مت لو، آپ کو کوئی نہیں آئے گا. آپ قانونی لحاظ سے پورے رہو، کوئی بھی آپ کو نہیں پکڑے گا. چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، قانون ہونا چاہیے. یہ آئین آپ کے ملک کا یہ مولویوں نے بنایا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ جتنے تمہارے حکمران ہیں، جتنے یہ اس آئین کے پابند ہیں، یہ فوج اس آئین کے پابند ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہو جی سیاستدان ہیں فلاں. میں آپ سے کہتا ہوں سیاست کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے قرآن، ہم تو مولوی صاحب ہیں نا سارے، قرآن و حدیث پڑھنے والے. ہمارے نبی کا ایک لقب ہے نبی الملاحم. یہ قوم جبارین سے لڑنے کے لیے طالوت علیہ السلام جب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دو بیان فرمائی تھی. کیا صفت؟ ایک ہے طاقتور ہے اور دوسرا متقی پر علم والا ہے. تو طاقتور فرمایا ظاہری اسباب میں طاقت کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. پھر مہارت لازمی ہے. اب آ جاؤ ایک میدان میں. اب حکومتیں جو نا یہ طاقت پہ چلتی ہے. جس علاقے کے اندر یہاں دیکھ لو وہ بندہ بھلے پاگل ہو عقل مند نہ ہو لیکن طاقتور ہو، سارے عقل مند بھی اس سے ڈرتے کہ یار یہ کھوپڑی پہ مارے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا. تو طاقت کی حکومت ہوئی. پھر طاقت کے ساتھ جب تدبیر اور عقل کے ساتھ پھر تقوی، تو یہ سونے پر سہاگا ہے. یہ جتنے بھی طاقتور حاکم آئے، میں تقوی کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یعنی اصحاب رسول جتنے بھی تھے طاقتور تھے، سب کچھ تھے، مگر قلت تعداد ہے، ظاہری اسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی ہے. کفار پر غلبہ دیے اور مسلمان جب آپس میں ہوئے تو اس میں شہادتیں ہوئی. تو اسی وجہ سے کہ ہمیں جو چیز بنیادی چیز جو ہمیں بگاڑ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دماغ میں کہ ہم چیز غلام، ہم کوئی غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں. تدبیروں کو اور حکمتوں کو جو لوگ غلامی سمجھتے ہیں تو جو ادھر رہتے وہ اپنے آپ کو غلام سمجھے. جہاں مسلمان ہوا کہاں کی غلامی. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک سے محبت، اپنے اداروں کی قدر کرو. قرآن میں اللہ فرماتے الجزاء الاحسان الا الاحسان. اور حضور کیا فرماتے جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو جو ہمارے حفاظت کرنے کے لیے یا اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کو گالیاں دیتے تو یہ تو مناسب نہیں ہے. یہ تو ہمیں دین نے نہیں سکھایا. آپ اپنا بغض نکال رہے ہو، اپنا حسد نکال رہے ہو.
الٹے کام مت کرو، کوئی تمہیں نہیں اٹھائے گا۔ جب ریاست کے خلاف کھڑے ہوگے تو نقصان تو اٹھاؤ گے، اور جب ریاست کے ساتھ رہو گے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ پھر آپ کا عقیدہ کہتا ہے، یہ کوئی بیان نہیں کرتا کہ ہم جابر اور ظالم حاکم کے خلاف خروج نہیں کرتے، نہ ان پر لعن طعن کرتے ہیں، بلکہ اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر یہ عقیدہ بھی چھوڑ دو نا، ہم نے تو نہیں لکھا یہ کس بیان کرتے؟ نہیں کرتے۔ حکمران نااہل ہے، حکمران نااہل نہیں ہوتا، حاکم اللہ بناتا ہے، اور نااہل کو اللہ نہیں بناتا۔ تیرے عمل میں تو نااہل ہے، میں نااہل ہوں، نااہل ہے۔ جابر ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے۔ اہل ہے تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ اہل ہوتا تو تیرے نیچے ہوتا ہے۔ جو تیرے کو ہرا کر ایک مقابلے میں اوپر گیا تو نہ اہل کیسے ہوا؟ ہم اہل ہے، ایک لفظ سیکھا ہے، نا اہل۔ یہ تکوینی اعتبار سے باتیں تمہیں بتا رہا ہوں کہ غلط باتیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن کے اندر، تمہارے اعمال کی وجہ سے بعضوں کو بعضوں پر مسلط کر دوں گا۔ آپ جہاں جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تمہاری کمزوری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہو مسجد میں اور ووٹ دینے کے لیے جا نہیں رہے ہو، تو جو عمل اس وقت ووٹ کا تھا تم مسجد میں تھے تو تم ہارو گے۔ ایک آدمی نے بلٹ پروف پہنا ہے اور ایک بزرگ ہے اس نے نہیں پہنا، پیچھے سے گولی چلے، گولی اس بزرگ کو لگے گی، اس بلٹ پروف والے کو نہیں لگے، کیونکہ اس نے اسباب کو پورا کیا۔ تو اس چیز کے لیے جو عمل کی ضرورت ہے اس میں تمہاری نظم کی کمزوری ہے، تمہارے نظم و ضبط کی کمزوری ہے، تمہارے اطاعت میں کمزوری ہے، تمہارے کام میں کمزوری ہے، تمہاری تدبیر میں کمزوری ہے، تمہاری ہر چیز میں کمزوری موجود ہے جس کی وجہ سے تم ہارے ہو۔ اس کو مدرسے پہ مت پرکھو، اس لیے کہ مدرسے میں تم قابل ہو، وہاں تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس چیز کے تم ماہر ہو، اس میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس چیز میں وہ ماہر ہے، اس لیے تم اس سے نہیں جیت سکتے۔ فلاں حکومت لاتا ہے، ڈمکا حکومت لاتا ہے، فلاں حکومت لاتا ہے، ڈمکا حکومت لاتا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ جب اللہ کسی کو حاکم بنانے پر آئے، اللہ کسی کو حکومت دینے پر آئے تو سب کے دل اس کی طرف پیر دیتا ہے، امریکہ بھی اس کی طرف، فوج بھی اس کی طرف۔ تو امریکہ کا حکمران پھر کون بٹھاتا ہے؟ تو پھر گھوم پھر کہیں گے اسرائیل بٹھاتا ہے۔ کہیں اللہ نظر آتا ہے تم لوگوں کو کہ نہیں؟ یہ تم لوگ فنا فی اللہ ہو، یہ اوزے کے اندر تو خود نخکاری مادہ ہے، بس گھوم رہا ہے، خود پہ خود بنتے ہیں، خود پہ خود جا رہے ہیں۔ پہلے اپنے خود حاکم تو بن جاؤ، پہلے اللہ کی قرب کو تو پالو، پھر بے تاج بادشاہ بن کر پھرو گے۔ جو بولو گے اللہ اس کے لیے اسباب بنا دے گا۔ ہم وہ ہے کہاں؟ تمہیں نظر آتا ہے کہ ظاہری حکومتیں، اصل حکومت تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی رکھی ہوئی ہے، ان لوگوں کی رکھی ہے جن کو اللہ نے یہ نظام ان پر کھولا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس چیز سے بچو، فلاں 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 فلاں، یہ ہمارے عقائد کو کھا جائے گا، ہمارے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی۔ ہمارا عمل ہمارا عمل ہمارا عمل۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ادھر ساتھی بیٹھا ہوا ہے، یہ آدمی جب میرے ساتھ ملے گا تو 50 ووٹ لے کر آئے گا، دوسرا میرے ساتھ ملے گا 100 ووٹ لے کر آئے گا، تیسرا میرے ساتھ ملے گا 800 ووٹ لے کے آئے گا، مگر یہ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے
یہ صرف اکیلا بیٹا ہے, اس کا اپنا ووٹ بھی دوسرے کا ہے, اور پھر بھی میں اس کو بٹھاتا ہوں. میں نے عقل مندی کا کام کیا ہے؟ میں نے تدبیر کا کام کیا ہے؟ میں نے سیاست کے اندر, یہ چھوڑ دو اس سے تمہارا کوئی بھی ہو, جو اصل بات ہے اس کی طرف آؤ. کیا اس سے تمہیں فائدہ ملا؟ جی نہیں ملا. اس کا ووٹ دوسرے کا, دوسرے کا ووٹ تیسرے کا, تیسرے کا ووٹ اس کا. تیری وجہ سے اس کو فائدہ مل رہا ہے, اور تم اپنے بھائی کو سائیڈ میں بٹھا دیتے ہو. الٹا پھر اغیار کی طرح ان پہ چوریاں بھی پھیرتے رہتے ہو. وہ تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے گا یا گالیاں بکے گا؟ بتاؤ نا. وہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گا یا گالی بکے گا؟ دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. یہ خطرناک چیزیں ہیں, ان کو چھوڑو. پہلے اپنی قوم کا سوچو. حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے بننے والے ہیں. کتنے بنیں گے؟ یہ بنیں گے. نصرانیوں میں 72 ہیں, یہودیوں میں 71, نصرانیوں میں 72, اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. ایک فرقہ ٹھیک ہے. تم پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ. اکٹھے ہمارے جسم ملتے ہیں, ہمارے دل نہیں ملتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ لیے, ساتھ لیے. یہ ہاتھوں میں ہاتھ ہے, یہ دلوں والے ہاتھ نہیں ہیں. یہ دل نہیں ملے ہوئے تمہارے. جب دل ملے ہوتے ہیں, جسم کٹ بھی رہے ہو, اس سے نقصان نہیں ہوتا. اور جب ہاتھ ملے اور دل نہ ملے, اس سے نقصان ہوتا ہے. یہی رحماء بینہم کی تعریف ہے. صحابہ کے دل ملے ہوئے تھے. کیا سازشوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو کاٹا, مگر ان کے دل کو ایک دوسرے سے کاٹ نہ سکے. اس سازش شہادتیں تو ہوئی, مگر اس سے بھی اسلام کی آبیاری ہوئی. کیا ہوا؟ اگر 2 سال سازشوں سے وہ جنگ رکی رہی, مگر بعد میں 16 نے 64 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی. کتنے؟ یعنی جتنی تیزی سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی, اس سے زیادہ تیزی سے فتوحات ہوئی ہے. یعنی ان چند سالوں کے اندر, یعنی 20 سالوں کے اندر 20 لاکھ مربع میل حکمرانی ہوئی ہے. کتنی فتح ہوا ہے؟ 44 لاکھ مربع میل پہ حضرت عثمان چھوڑ کر گئے تھے, اور 64 لاکھ مربع میل پہ امیر معاویہ نے پہنچا دی. ایک بیٹھتا ہے, اس کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے. چشمہ 2 پادری. یہ تمہارے یہ جب محقق بنتے نا, یہ الو پللو چللو, تب پھر ان کو یہ نظر نہیں آتا, یہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ایک انٹرویو میں انگریز اس سے پوچھتا ہے کہ جب حضور کی گستاخی ہے یہ تو آئی ول ایگری, یہ عاشق رسول بنا ہوا ہے, تیرے سر پہ 2-3 چماٹے میں. اس وقت اپنی انگریز آئی ایگری, یہ تو مسلمان حکومت جو ہے نا اس کو سزا. اس وقت تم یہ نہیں بول سکتے تھے کہ انبیاء معزز شخصیات میں سے ہیں, اس کو اپنے دلائل سے نہیں سمجھا سکتے تھے؟ نہیں, وہاں کیونکہ انگریز کے گھر میں رہتے ہو, وہاں تم سے تو وہ انگریز عدالت میں بیٹھا ہوا ہمارے نبی کی ذات پہ غیرت کر گیا. سبحان اللہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی کے زمرے میں نہیں آتا. اب بولو نا, اس کام کو بھی تم اچھا نہیں کہو گے, یہ بھی تو انگریزوں نے کیا ہے نا. یہ آزادی رائے میں داخل, یہ ان کے دل میں کس نے ڈالا؟ پچھلی حکومتوں میں کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تم اپنے اندر اپنے اس شمع کو روشن کرو. غلطیاں میں موجود ہیں, مگر ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے اس چیز سے ہم بچیں. یہ میں نشاندہیاں ایسے نہیں کر رہا ہوں, ہم میں ہمارے دل جڑ جائیں. ایسی باتوں سے گریز کرو
جس سے ہمارے بھائی کا کلیجہ کٹے. ہمارے اور فوج کے اندر کوئی تقابل نہیں ہے. تلازم جتنی قربانیاں ہمارے علماء سے لے کر کے فوج نے اس ملک کے لیے دیے، علماء اور یہ شانہ بشانہ اس کے ساتھ رہے. ان میں تقابل پیدا مت کرو. اختلاف اور تقابل میں فرق ہوتا ہے. ان کو ساتھ رہنے دو، جڑے رہنے دو. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. ایک جگہ سیاستدان پڑے ہو یا وہ پڑے ہو اور ایک جگہ تمہارے پاس فوج رکھی ہو تو دنیا تو طاقت کے پیچھے جاتی ہے. طاقت سے تو حکومت چلائی جاتی ہے. تم طاقت کو چھوڑ دو گے تو فائدہ کہ تم کس پر حکومت کرو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جنگجو تھا. ٹیپو سلطان ایک جنگجو تھا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک جنگجو تھے. ٹیپو سلطان جب شہید ہوا انگریز نے کیا کہا؟ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ابھی فتح نہیں کیا ہے. اتنی ان کو طاقت کا پتہ تھا. ہمارا سب سے بڑا حریف یہ شخص ہے. شہر میسور کتنا ہوگا یار؟ پورا ہندوستان تو نہیں تھا، لیکن میسور کو جب فتح کیا تو شہر میسور لقب تھا ٹیپو سلطان کا. اور جب مارا تو آج سے ہندوستان ہمارا، یہ وائس رائے کا اعلان تھا. مگر وہ لوگ کافر ہو کر بھی قدر کرتے تھے. اس نے ایک تلوار یوں رکھی، سر یوں تھا، اس نے اس کو سلوٹ کیا ہے کہ واقعی کس نے مارا چھوڑا گھونپ کے؟ اپنوں نے. اپنوں میں لڑو گے تو اغیار کو رستہ ملے گا. اپنوں میں جڑو گے اغیار کو رستہ نہیں ملے گا. پہلے ایک ملک بن کر سوچو، مسلمان بن کر سوچو. یہ مت کہو کہ وہ جو یہ خلافت راشدہ والی مثالیں جو ہم لوگ دیتے ہیں یہ تو تابعین کو حاصل نہیں ہوئی، تمہیں کہاں سے ملے گی؟ تم امام ابو حنیفہ سے بڑے متقی ہو، تم امام مالک سے بڑے متقی ہو، تم امام احمد بن حنبل سے بڑے متقی ہو، تم عبداللہ ابن مبارک سے بڑے متقی ہو. ایک یہ وسوسہ ڈال دیا تمہارے اندر، اس چیز کی چاہ رکھو مگر اس کے لیے فساد پیدا مت کرو. 1300 سال میں پیش کرو. ہے تمہارے پاس کوئی؟ یہ اللہ نے چنے ہوئے، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے. اتنا آسان نہیں ہے ان کو دینا. اس کی طرح تھوڑا تھوڑا نظام بھی چلا لو گے تو تم لوگ دنیا میں کامیاب ہوگے. یہ کفار کو 100% اس پہ نہیں چل رہے، توڑے توڑے چل رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی. تم مسلمان بھی توڑے توڑے چل جاؤ تو اللہ تمہیں ترقی دے. جب اصحاب رسول بعد میں آ کے اس نظام کو نافذ نہ کر سکے، تم کون ہوتے اس کو نافذ کرنے والے؟ بڑے آئے 64 لاکھ مربع میل پہ جب امیر معاویہ حکومت کرے تھے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر نے کس طرح نظام چلایا؟ 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد کفر بکنا شروع کر دیتے ہو، نہیں ملتی تو کفرستان شروع ہو جاتے ہو. نماز پڑھتے ہو، جب بیماری آتی ہے اللہ نے ہم پہ بیماری لے آئی تو تم لوگ تو وہ متقی پرہیزگار لوگ ہو. روٹی نہ ملے تو خدا کو چھوڑ دو. تم خلافت راشدہ کی باتیں کرتے ہو. پہلے ہماری زندگی میں ہے یہ چیز. نعرے لگانے والوں پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کتنا بڑا ہے. عقل ہماری پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. میں ایک گاڑی میں سہولت کے ساتھ نہیں جا سکتا بغیر. میں نظام لاؤں گا جو ٹاٹ کے کپڑے پہن کر، پیون لگے کپڑے پہن کر اور گزارا کرے اس طرح. این خیال استو محال استو جنو است.
جس طرح چل رہے ہو نا اپنے ایمان کو بچاؤ. یہ بعد میں اصحاب رسول نے جو آپ کو نظام دیا وہ بھی صحابہ تھے, اسی پہ چل رہے مگر اس کی مخالفت کرتے, وہی اسی پہ دنیا چلا رہے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ کا نظام ہے مگر اس کے پیچھے بھی لگے ہوئے. وہ دوسرا کہتا ہے آئیڈیل نہیں بنا. تو کیا آئیڈیل بنا؟ جو سیاست چل رہی ہے انہی کی چل رہی ہے. آئیڈیل اب بنا چکے. عرض یہ ہے کیا میرے گھر کا جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نقشہ پڑھا ہے, جو ان کی زندگی اور حیات کی چیزیں موجود ہیں اور ابوبکر صدیق کی, کیا اس وقت کسی کو اس پر میں ایک اپنی خانقاہ سے لے کے ایک چھوٹے سے مدرسے کی بات کرتا ہوں, اس میں آپ یہ چیز ثابت کر دو گے؟ یہیں پہ چلتے نا, آپ وہ چیز ثابت کر دو گے؟ تو جواب ابھی بھی ندارد ہے, نہیں ہے بھائی, نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اس چیز پہ نہیں آ سکتا, تو جب میں ملک کا حاکم بنوں گا تو کیسے آؤں گا؟ پہلے بولتے تھے نا کہ جو اپنے 6 فٹ کے بدن پہ اسلام نہیں لا سکتا وہ دنیا میں کیا لائے گا. یہ ایک سوال ہے. اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا 64 میں, اس بات میں نہیں کہ ان کے پاس سہولیات نہیں تھی, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. 22 لاکھ مربع میل, کتنا؟ پتہ نہیں کتنے بر اعظم اس میں ہیں. اس کا حاکم کس طرح پھیرتا ہے؟ پیون لگے گبڑے, اینٹ پہ سوتا ہے, گھر میں کوئی پردے اور کمکمے نہیں ہیں. میرے خانقاہ میں قالین, میرے لیے یہ سیٹیں, چھوڑو بڑا. ہیرے اور جواہرات جن کے سامنے کھڑے ہو, بس تھوڑے معاملات کے سدھر جاؤ, اپنے دین کے ساتھ سچے ہو جاؤ, لو وہ لے آؤ. باقی ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. یاد رکھنا, جو کی روٹی کھانا پڑے گی, چکیاں چلانا پڑیں گی, کیونکہ انہوں نے سہولیات دنیا کو ترک کیا ہوا تو کر سکتے تھے. نظام کی بات کرتے, اور اس نظام پر آج میں پورا نہیں اتر سکتا حکمران. آخر میں اس چیز کو جو اپنائے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دربار لگائے, شاہی وہ لگائے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ٹھاٹ سے زندگی حکمران کس طرح گزاری, تم بھی گزارو. مگر بیت المال میں کبھی وہ نہیں کی. یہی چیزیں ضروری تھی. تو یہ بھی اصحاب ہے. اصل کیا ہے؟ نام ان کا, کام ہمارا. آپ مجھے بتاؤ کہ آج یہ نظام چلا سکتے ہو آپ؟ میں نے آپ کو صرف ایک آئیڈیل بتایا کہ اس دنیا کا آئیڈیل اس وقت کون چل رہا ہے, جس کو ہم ماننے کے لیے ان کے لیے تیار نہیں ہے. آئیڈیل وہی ہے, یہ دربار اس نے لگایا, یہ محلات اس نے بنوائے, جس کو آئیڈیل ماننے کے لیے دنیا تیار ہے. یہ مباحات کو فروغ انہوں نے دیا ہے کہ یہ مباح ہے. سیاست کے جو 2 پیچ تم استعمال کر رہے ہو, یہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اپنے دشمن کو یا ہتھیار سے یا مال سے, یا زبان سے, 3 چیزوں میں جس پہ قائل کر لو تم. یہ کرامت نہیں. آج آپ سے اتنا ملک نہیں سنبھلتا اور 64 لاکھ مربع میل کی حکومت سنبھالی جا رہی ہے, یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے
کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں نا، ہمارے زندگی میں جو مباحات ہے یا دین ہے جس سے اصحاب دور تھے، آپ کو اجازت دی گئی ہے، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن اتنی دل میں بغض سے بچو، یہ بھی تقوی ہے۔ تو عرض یہ کہ جہاں میری کامیابی نہیں ہوگی تو ناکامی کہاں ہوگی؟ کہ جب میں اس چیز کی ضروریات کو وہاں پورا نہ کروں۔ جب تمام چیزیں پوری ہو جائیں اس کے بعد تم ناکام ہو جاؤ تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری مقدر کر دیتا۔ تدبیروں کے بعد جب چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کو مقدر کہتے ہیں۔ تمہارے اسباب پورے ہو تو پھر اللہ کی تقدیر پر رضا بالقضا، کیونکہ اللہ کی طرف عیب کی نظر نہیں کرو گے، بس یہ اللہ کو مقدر جو تھا، اپنی خرابیوں کی طرف نگاہ ڈالو۔ تو یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے آج، ہمارے بڑوں کی وجہ سے بھی۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اب یہ کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ میرے مقابلے میں خانقاہ کھل گئی، میرے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو گیا، میرے مقابلے میں سیاسی جماعت بن گئی، میرے مقابلے میں، تمہارے مقابلے میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں بن گئی۔ اب اتحاد کر لو نا، مقصد تو ووٹ لینا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ووٹ لینا ہے۔ تو ایک تو ووٹ مل جائے گا، دوسروں کو ملانے کے بجائے آپس میں اتحاد کر لو۔ آپ کے اور ہمارے ووٹ تو پکے ہیں نا، ابھی بھی سیٹوں کا معیار ہم دیکھیں تو زیادہ ہمارے، تو جب سب مل جاؤ گے تو کتنے مل جائیں گے؟ اور جب آپس میں مل جاؤ گے تو ووٹ تو ہمارے پکے کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے علماء کا اپنا مقام ہو، وہ دوسرے کا احترام کرے۔ سیاستدان، جب آپ ایک دوسرے کا احترام کرو گے اگلا بھی آپ کا احترام کرے گا۔ لیکن ایک شخص آپ کا احترام کر رہا ہے اور آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہو، وہ آپ کا احترام کر رہا ہے آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہو، وہ آپ کا احترام کر رہا ہے پھر آپ اس کو تھپڑ مار رہے ہو، چوتھی مرتبہ کیا کرے گا وہ؟ تنگ آمد مجنگ آمد۔ وہ آپ کو آ کے کہتا ہے یہ کام مت کرو بھائی، آپ کہتے نہیں میں کروں گا، آپ سمجھتے ہو کہ یہ ڈھیلا پڑ گیا، حالانکہ وہ شرافت سے آپ کو سمجھاتا ہے، آپ سمجھتے ہو کمزور پڑ گیا، وہ کمزور نہیں پڑتا، وہ پیار سے سمجھاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، آخر پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے نقصان ہمارا ہے۔ تو عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آج کس سے لیا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کسی مسلمان حاکم سے لیا، کس سے؟ اللہ نے اپنے نبی کی تحفظ کے لیے کیا کیا؟ یہاں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں دیکھو کفار نے بھی کر دیا۔ آج تک یہ قانون وہاں پاس نہیں ہوتا، آج پاس ہو گیا، پوری یورپی یونین میں عدالت نے اس کو کر دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کرنے پر آتا ہے تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ ارادے تم نے کیے تھے یا یہ ارادہ اس فقیر نے کیا تھا؟ اب جواب دو نا، کتنے اس بیان میں بیٹھے تھے؟ تم بیٹھے تھے؟ کتنے بیٹھے تھے جب میں نے بیان کیا تھا؟ سارے کتنے بیٹھے تھے؟ اب اس ارادے تو ہم نے ارادے کیے، اس کو وجود کس نے دیا؟ ہم کیسے کہتے کہ یار اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ زیادہ بزرگ بننے کے اپنے ان حرکتوں کو چھوڑو، اللہ کے فضل اور کرم پر نگاہ رکھو۔ علامہ اقبال نے کہا نا، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ لے جاؤ گے اس شعر کی حقانیت تک، یہ اتنا گہرا جا چکا ہے، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اشعار پڑھ لو کام ہو جائے گا۔
اللہ کے ہاں اس نے کیا پیش کیا؟ یہ میں نے نیکی نہیں کی، خوار ہیں، بدکار ہیں. پیش کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضور کو. ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں کچھ بھی ہے. تم یہ سوچو کہ میرا رب دینے والا ہے. اللہ سے لوگوں کو مایوس مت کرو. اللہ سے دور کر دیا ہم نے. وعیدات کے بجائے عمل تو کر رہے تھوڑا بہت، اللہ جانے اس کا عمل اللہ کی طرف تفویض کرو. یہ ثواب، یہ نیکی، یہ نیت، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اللہ جانے. اللہ جب اسے نواز رہا ہے کچھ تو ہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب بعض لوگوں کی اللہ جلدی قبول کرتے ہیں، بعض دیر سے قبول کرتے ہیں. ایک شخص ہے یا اللہ یہ دے دے، اس کو دے دو، جانے دو. دوسرا تھا یا اللہ دے 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 دے، نہیں دینا. نہیں دینا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بندہ کہ وہ اللہ کو ناپسند نہیں ہے، پسند ہے. اللہ نے دے دی، چلا جائے. لیکن یہ جس کو نہیں دے رہا یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. کیا ہے؟ یہ جس کو زیادہ دے رہا اس کا بھی نہیں. یہ جس کو نہیں دے رہا یہی پسندیدہ ہے. نہیں مانگتا ہے، نہیں ابھی نہیں دینا، روتا ہے اللہ دے دے دے. اللہ کہتے نہیں. کیوں؟ اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی. اس کو مل جائے گا پھر آئے گا نہیں. اس کی آواز پسند ہے کیونکہ اس کو مل جائے گا، یہ نہیں آئے گا. ہم لوگوں میں غفلت اس طرح کو. تو اللہ کو تو مانگنے والوں کی آواز پسند ہے. جس کو نہیں ملتا اس کو تو شکر ادا کرنے کے اللہ کو اس کی آواز پسند ہے. اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے. اور ہم کیا ہے؟ ہمیں اللہ نہیں دے رہا تو اللہ ہم سے ناراض ہے. ادھر کیوں نہیں دیتے؟ جب تم اللہ سے نہیں مانگتے اللہ تم سے ناراض ہے. جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نہیں دے رہا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ رہا ہے. پھر اللہ فرماتے، حضور فرماتے کہ جس شخص کو قرآن اتنا پڑھے اور اس کو مانگنے سے غافل کر دے، اللہ فرماتے میں اس کو بن مانگے دوں گا. تو گویا تم نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اجازت اس لیے تمہیں اسی پہ لانا ہے کہ جب تم پڑھتے جاؤ اس میں یہ تاثیر آ جائے کہ تم قرآن پڑھو، جو ارادہ کرو اللہ پورا کر دے. یہ دو طریقے. اپنے عمل پر کبھی نظر مت رکھنا، اللہ کے فضل پہ رکھنا، اللہ کے کرم پر رکھنا. تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے. جس دن تمہاری نظر اپنے عمل پر گئی تیرا بیڑا غرق. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. اللہم انت السلام ومنک السلام. اللہم انی اسألک خیر ما سألک ولا حول ولا قوة الا بالله.